अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शिराज हसनात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम की जिसमें सरकारी अफसरान को मामू बना दिया गया और ये उन्हें मामू बनाया अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो सेक्रेटेरिएट है उसने। इसमें जो समरी हमारे पास है, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, वो बहुत इंटरेस्टिंग थे कि वजारत इंसानी हकूक़, वजारत समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी तरक्की ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक उन्होंने अखबार में इश्तिहार जारी किया कि उन्हें मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उसमें अफसरान चाहिए कम्युनिटी वेलफेयर अताशी। और ये कम्युनिटी वेलफेयर अताशीज जो हैं ये 18 के करीब ममालिक में 18 के करीब उन अफसरान को भर्ती किया जाना था जिन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, यूरोप और ख़ासतौर पे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी वहाँ पे इन्हें हायर किया जाना था। अक्टूबर 2014 में जब ये इश्तिहार आया तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया वो ग्रेड 17 से 19 के अफसरान थे। बहुत बड़ी तादाद ने इन अफसरान ने इसके लिए अप्लाई किया। नेशनल टेस्टिंग सेंटर जो एक इदारा है उसको इसका जिम्मेदार ठहराया गया और बिल आखिर एक थोड़ा प्रोसेस के बाद, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद इन अफसरान को सिलेक्ट कर लिया गया, जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे चलती हुई भी नजर आ रही है। ये वो तमाम अफसरान थे जिनको हायर कर लिया गया और उसके अलावा इनको बाकायदा तौर पे ममालिक भी अलॉट कर दिए गए कि एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि जो पहली पोजीशन पे थे अतीक साहब, उनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन ग्रुप से था। ग्रेड 17 के जो अफसर थे और इनको जो है वो मस्कत में अपॉइंट किया गया। ये समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की टेबल पे चली गई और तकरीबन 8 महीने तक ये समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की टेबल पे मौजूद रही और इस पे कोई साइन नहीं किए गए। मिनिस्ट्री जो थी समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल और तरक्की की, उसने एक बार फिर इश्तिहार दे दिया अखबार में और ये इश्तिहार की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दोबारा से ये इश्तिहार दिया गया और दोबारा से फिर तमाम लोग जिनको सिलेक्ट कर लिया गया था, जिन्हें पास कर लिया गया था, जिन्हें मुख्तलिफ ममालिक में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी के तौर पर तैनात भी कर दिया गया था, उनको ये कहा गया कि आप लोग दोबारा इस प्रोसेस को अडॉप्ट करें। मगर इस दफ़ा जो लम्स है, लाहौर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसको तकरीबन 99 लाख रुपए दे के दोबारा से इस प्रोसेस को करने का गया। लम्स ने जब ये प्रोसेस किया तो उसमें एक बार फिर जो है वो अफसरान को सिलेक्ट किया गया। मगर जो हैरत अंगेज बात थी कि जिस तरह मैंने अतीक साहब का जिक्र किया, जो पहले नंबर पे थे इस पहले कोर्स में, उनको इवन रिटन टेस्ट में ही फेल कर दिया गया। इस मामले पे बात करने के लिए इस्लामाबाद से जो हमारे रिपोर्टर हैं ताहिर शरानी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ताहिर, मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही कि एक ही प्रोसेस को 2 बार करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी देखें, ये पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों की तैनाती का प्रोसेस जो है वो 1.5 साल तक चला है। जब अक्टूबर 2014 में इश्तिहार दिया गया था कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों की तैनाती के हवाले से, तो उसके बाद बाकायदा NTS के ज़रिए टेस्ट लिया गया था। उसके बाद डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड ने इंटरव्यूज़ लिए, फिर स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड ने इंटरव्यूज़ लिए। स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड में सेक्रेटरी HRD बैठते हैं, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स बैठते हैं, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन बैठते हैं। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए और शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को समरी मार्च 2015 को PM सेक्रेटेरिएट भिजवाई गई कि ये हमने रिकमेंड किए हैं तो आप समरी की अप्रूवल दे दें। लेकिन इंटरेस्टिंगली समरी 9 माह PM सेक्रेटेरिएट में पड़ी रहती है। न उसको रिजेक्ट किया जाता है समरी को, न अप्रूव किया जाता है। और उसी दौरान 10 नवंबर 2015 को जब सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जावेद असलम रिटायर होते हैं, उसके बाद फवाद हसन फवाद को सेक्रेटरी टू PM लगाया जाता है। उसके बाद HRD मिनिस्ट्री को कन्वे किया जाता है कि जो आपने समरी भिजवाई है हमें, उसमें कुछ फ्लॉज हैं। पहले फ्लॉज कैसे हो गए जब सारा प्रोसेस एक सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी ने फाइनलाइज किया, रिटन टेस्ट हुए, इसके फ्लॉज तो यही होंगे कि फिर इन लोगों ने गलत बंदे सिलेक्ट कर लिए। जी बिल्कुल, उसमें फ्लॉज ये बताए गए कि आपने जो समरी भिजवाई है उसमें ऐसे लोग आपने रिकमेंड किए हैं जो इररेलेवेंट है, यानी उनके एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं है। जिस तरह उसमें क्योंकि पुलिस सर्विस का एक बंदा था रिकमेंड, 1-2 बंदे रिकमेंडेड थे, DMG का सिर्फ 1 बंदा रिकमेंडेड था। तो उन्होंने कहा क्योंकि जो फील्ड ऑफिस में काम करते हैं DMG और पुलिस सर्विस के करते हैं, वो इसमें बहुत DMG का तो 1 है, पुलिस के 1-2 है, बाकी कोई नहीं है। 3 लोग तो इंटेलिजेंस के भी थे उसमें। जी बिल्कुल, ISI के भी 3 लोग उसमें रिकमेंड किए गए थे। तो उसके बाद हालांकि ऐसी बात नहीं थी, फील्ड ऑफिसर्स के CNT ग्रुप के भी उसमें शामिल थे, इंफॉर्मेशन सर्विस के भी शामिल थे, वो भी पब्लिक डीलिंग करते हैं। कॉमर्स वाले एक्सपोर्टर्स के साथ करते हैं, इंफॉर्मेशन वाले मीडिया वालों के साथ भी करते हैं और मिनिस्ट्री के साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है। उसके बावजूद ये एक एक्सक्यूज़ बनाया गया कि क्योंकि ये फ्लॉज हैं इसमें, और जिसने रिटन टेस्ट में ज़्यादा नंबर लिए थे उसमें से बाज़ लोगों को इंटरव्यूज़ में कम नंबर दिए गए। हालांकि ऐसी बात भी नहीं थी। जो पहले 11 में से 7-8 लोग थे उनके रिटन में भी ज़्यादा नंबर थे और इंटरव्यूज़ में भी ज़्यादा नंबर थे, उसको रिकमेंड किया गया था। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के बाद समरी भिजवाई गई थी, लेकिन उसके बाद समरी रिजेक्ट की जाती है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की जानिब से और HRD को कम्युनिकेट किया जाता है कि आप दोबारा सारा का सारा प्रोसेस
انیشیٹ کریں دوبارہ سے. ٹھیک ہے, لمس دوبارہ اس پروسیس کو جاتا ہے. میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 99 لاکھ روپے لمس کو کس کھاتے میں دے دیے جب این ٹی ایس پہلے سروسز دے چکا تھا؟ بالکل, اور اس لمس کی جو چوز کیا گیا ہے اس کے لیے کوئی مسابقتی عمل یعنی کمپیٹیٹو پروسیس نہیں کیا گیا. اس کو انہوں نے چوز کیا کہ آپ آئیں اور 8.9 ملین روپے لیں اور ٹیسٹ کروائیں, اور ٹیسٹ بھی لاہور میں کروایا گیا. حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں آ جاتا ہے کیونکہ اسٹیشنز یہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ اس کے مطابق. تو یہ شکوک و شبہات اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ پہلا پروسیس آپ بغیر کسی کوئی ٹھوس ریزن کے آپ اس کو ڈراپ کرتے ہیں, دوبارہ نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. طاہر مجھے ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ میرٹ لسٹ چلیں, دوبارہ لسٹ آ گئی, پہلی میں فلاز سے انہوں نے نکال لیا, اپنی لسٹ کو انہوں نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا. یہ کیا طریقہ ہے کہ پہلے 9 اٹھا لیے, پھر 10ویں کو چھوڑ دیا, 11 12, پھر آگے 4 چھوڑ دی, پھر 17, پھر 4 چھوڑ کے 21. یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی جن لوگوں کے نمبرز, اگر مثال کے طور پہ 10ویں نمبر کے کینڈیڈیٹ جو ہے رب نواز احمد, جو نئی لسٹ ہے ان کو لوں تو وہ 72 نمبر ان کے ریٹرن میں ہیں, مگر ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے, اور ان کے اگینسٹ میں جو نیچے لوگ ہیں جن کے نمبر مثال کے طور پہ 17ویں نمبر پہ ان کے 68 نمبر ہیں محمد عمر جاوید کے, اس طرح جن لوگوں کے نمبر کم ہیں ان کو اٹھا لیے گئے. تو یہ کیا کرائٹیریا ہے کہ آپ نے ان کو پک کرنا ہے اور ان کو چوز کرنا ہے؟ بالکل, جو ابھی اشتہار آیا تھا دوسری مرتبہ جو پروسیس ہو رہا تھا اس میں یہ بھی مینشن تھا کہ جو پروموشن زون میں ہوں گے ود ان نیکسٹ 2 ایئرس وہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. اس کے باوجود جو 18 کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جس کی پی ایم نے اپروول دی ہے 8 اپریل کو, اس میں سے کئی ایسے ہیں جو پروموشن زون میں تھے نیکسٹ ود ان 2 ایئرس میں, اس کے باوجود ان کی اپوائنٹمنٹ کر دی گئی ہے. اور دوسرا اس میں ایک فلاز یہ بھی ہے کہ جب 24 جنوری کو آپ اشتہار دیتے ہیں کہ ود ان نیکسٹ 2 ایئر پروموشن زون میں کو وہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, تو اس کے باوجود ایٹ دی لیٹر اسٹیج اس کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں 17 اور 18 گریڈ کو. اور سمری میں یہ کہا جاتا ہے جو پی ایم اس کے اپروول دیتا ہے کہ 19 والے صرف پروموشن زون میں جو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, 17-18 والوں کو کنسیڈر کیا جائے گا. اس سے بھی میلیفائڈ انٹینشن ظاہر ہوتی ہے. طاہر میں مجھے ایک بریک لینی, ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے جو میرے معزز پینلسٹ ہیں ان میں ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر کریم خواجہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, عبد المنان ہیں جو ممبر نیشنل اسمبلی مسلم لیگ نون سے, اور تسنیم نورانی سابق بیوروکریٹ ہیں, بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں تمام معاملے پہ. ان سے ہم بات کریں گے, مگر اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے اس اسکیم کو ہم آپ کے سامنے ڈسکلوز کر رہے تھے کہ کس طرح جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں اس میں کمیونٹی ویلفیئر عطاشی لگانے کے لیے کیا کیا حربے اور کیا کیا طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس پہ بات جاری رکھیں گے. اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینیٹر کریم خواجہ نے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. میں بہت شکریہ سر آپ کا ادا کرتا ہوں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو میجر ایلیگیشنز آپ لگتے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پہ وہ یہی ہے کہ میرٹ کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں, اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. یہ ایک ایگزامپل ابھی سے ہم نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باہر جا کے کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے آن دا بہاف آف پاکستان ایمبیسی. تو یہ لوگ جو میرٹ پہ خود بھرتی نہیں ہو رہے وہ کیا کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں گے؟ بالکل, یہ آپ کے جو دوست نے یہ اسکیم اوور سرفیس کیا ہے اس کو مبارکباد ہے. اور یہ مسلم لیگ نون ہماری جب حکومت تھی فیڈرل میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم کرپٹ ہیں پیپلز پارٹی والے, ہم جو ہے میرٹ پر کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ابھی آپ دیکھیں بدقسمتی سے یہ اتنا بڑا اسکیم آیا ہے آپ کے سامنے, اور کمیونٹی 88 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بزنس لاتے ہیں, کمیونٹی کے مسئلے حل کرتے ہیں. اب اس طرح کے جو لوگ وہاں جو اپنے نور نظر ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں, نوجوانوں میں فرسٹریشن ہوگی نا, جو محنت کرتے ہیں ان کو ملنا چاہیے. اور یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ سارے سرکاری ملازم ہیں, سرکاری افسران ہیں. بالکل, میں ہر چیز سے اگری کرتا ہوں کہ بھائی تھرو میرٹ ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے, جو ان کا نعرہ تھا. مگر پرائم منسٹر صاحب میں عموماً جو فائل جا رہی ہیں وہ 1-1 سال 1.5 سال کے بعد نکل رہی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو وزیر اعظم کے پاس جو بھی فائلیں سائن ہونے کے لیے جا رہی ہیں وہ اس کو 8-8 مہینے 10-10 مہینے لگ رہے ہیں. جو یہ عام بات ہے فیڈرل کیبنٹ میں, فیڈرل منسٹریز میں, آپ جا کر کسی سے بھی اسلام آباد میں پاکستان سیکریٹریٹ میں معلوم کریں گے یہی بات ہو رہی ہے. طاہر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایکچولی جو ان کمیونٹی عطاشیز کا ورک تھا وہ تو یہی تھا کہ انہوں نے وہاں پہ کمیونٹی کے مسائل حل کرنے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی تھی اس کے ساتھ روابط کو بڑھانا تھا. تو اس سارے معاملے میں کوئی بات آپ کی ہوئی ہوگی منسٹری آف اوورسیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے کہ جناب یہ جو آپ نے سب کچھ کیا ہے اس کی وجوہات کیا, کیوں آپ دوبارہ جا رہے ہیں سارے پروسیس کے لیے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, ان کے پاس تو جو پی ایم سیکریٹریٹ کی طرف سے جو انسٹرکشنز آتی ہیں وہ تو باؤنڈ ہیں, اسی پر عمل درآمد کرتے ہیں. اور پی ایم سیکریٹریٹ کی
کہنے پر ہی انہوں نے پروسیس ری انیشیٹ کروایا ہے. تو اس کے بعد جو اب نیا پروسیس انہوں نے کیا ہے, جس طرح خواجہ صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ 8-10 ماہ سمری پڑی رہتی ہے, ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو سمری ان کو سوٹ نہیں کرتی وہ 8-10 ماہ پڑی رہتی ہے, یا تو پھر ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کو دوبارہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ عمل شروع کریں. اور اس جو دوسرا پروسیس شروع ہوا ہے انٹرسٹنگلی, یہ 6 اپریل کو سمری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے موو ہوتی ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو, 8 اپریل کو اس کی منظوری دے دی جاتی ہے ود ان 2 days. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنا تیزی سے یہ فیصلہ ہوا ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں 8-10 مہینے لگتے ہیں, دیکھیں 2 دن میں وزیر اعظم نے سائن کر دی. اپنی نور نظر ہوگی. میں اور آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے پاکستان کے لاکھوں لوگ دوسرے ملکوں میں سیٹل ہیں اور وہ ارپتی ہیں. اگر یہ انہی کمیونٹی 88 کا کام ہوتا ہے کہ ان کو منت کر کے ان کو کہیں کہ بھائی پاکستان میں آئیں, انویسٹ کریں, وہاں کی کمیونٹی کے ایشوز ہیں جو کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو اصل میں انہوں نے ایڈریس کرنا ہے, اس کو ملنے. ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے تسنیم نورانی صاحب نے, فارمر بیوروکریٹ ہیں. تسنیم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سر, ہم بات کریں یہاں پہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کی, آپ فارمر بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. یہ جو سائن کیے گئے ہیں, جس طرح پہلے سارا پروسیس اڈاپٹ کیا گیا, اس کو نل اینڈ وائٹ کیا گیا, پھر پروسیس اڈاپٹ کیا گیا, اور اس پہ تو وزیر اعظم نے 2 دن میں سائن بھی کر دیے. تو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی جن لوگوں کو تعینات کیا گیا, وی ہیو آل دا ڈاکومنٹس, کہ کس طرح میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی. دیکھیے مجھے ڈیٹیلز تو آپ بتا رہے ہیں, مجھے ڈیٹیلز تو نہیں پتا, مگر ظاہر ہے کہ یہ جو فورن پوسٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ ایک بڑا پریشر رہتا ہے گورنمنٹ پہ اور منسٹر پہ اور پرائم منسٹر پہ. اس کی جو اہم مثال ہے وہ کمرشل کاؤنسلرز کی ہے جو اسلام آباد جو منسٹری آف کامرس کے نیچے ہوتے ہیں. یہ طریقے مختلف منسٹریاں بناتی رہتی ہیں. ہر حکومت میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سٹریم لائن کیا جائے, مگر الٹیمیٹلی سفارشیں اور سسٹمز جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس میں جو مناسب نہیں ہوتے. ابھی انہوں نے ٹریڈ اینڈ کامرس میں میرا خیال ہے امتحان ہوئے تھے, ایک ٹیسٹ اس کے تحت ہوا تھا. تو یہ جیسے میں نے عرض کی کہ حکومتوں میں ہوتا ہے اور اس میں اس قسم کی گڑبڑ جو ہے وہ حاکم کرواتے ہیں. مگر اس دفعہ میں نے یہ سنا تھا اور میں نے پڑھا تھا کہ پرائم منسٹر آفس میں اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی تسنیم نورانی صاحب, میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اب یہ لسٹ ایشو کی گئی ہے, یہ دوسری لسٹ جس کو دوبارہ سے اپروو کیا گیا ہے, صرف پہلی لسٹ 9 مہینے پڑے رہی ہے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں, اور دوسری لسٹ میں 2 دنوں میں سائن کر لیے گئے ہیں. اور جس طرح یہ لسٹ ہم ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں کس طرح اس میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, کتنا سپیڈلی وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے اس کو سائن کر کے فوراً لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا ہے. تسنیم صاحب دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو سسٹم آپ بتا رہے ہیں نا کہ دوسری لسٹ میں انہوں نے لمب سے امتحان لیا, اور پہلی لسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ سروس کا ایگزام تھا. ہو سکتا ہے کہ ان کو اس پہ یقین نہ ہو کہ ٹیسٹنگ سروس جو ہے وہ ریلائبل ہے, کیونکہ لمبس کے بعد کریڈیبلٹی ابھی بھی کافی اچھی سمجھی جاتی ہے. یہ کوئی 10 سال پہلے منسٹری آف کامرس میں میں نے لمبس والا سسٹم سٹارٹ کیا تھا, کہ اس میں بھی یہی تھا کہ بہت ساری سفارشیں چلتی تھیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے لمب سے کہا کہ آپ کو ہم یہ پیرامیٹرز دیتے ہیں اور یہ چیزوں پہ آپ نے سوال پوچھنے ہیں, اور آپ نے ہمارے جتنے بھی ایپلیکنٹس ہوں گے ان کا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. اس کے نمبرز جو تھے وہ ہم نے 60% رکھے تھے پاسنگ مارکس. اچھا, آئندہ کئی حکومتیں آئیں, انہوں نے اس کو 40 کر دیے, کسی نے 35 کر دیے اپنی بدنیتی کی بیسس پہ, اور وہ 60 مارکس کے بعد پھر انٹرویو کے مارکس تھے. تو انٹرویو میں تھوڑی بہت مینیپولیشن کی چانسز ہوتے تھے, بٹ کم از کم ایک بیسک کرائیٹیریا ہے کہ بھئی بالکل ہی ان پڑھ اور بیکار بندہ جو ہے وہ نہیں کراس نہیں کرے گا اس تھریش ہولڈ کو. جس طرح آپ نے بتایا کہ مثلا ایک ادارہ این ٹی ایس ہے جس سے انہوں نے سب کچھ کیا, اور آبویسلی اس میں وقت کا ضیاع بھی ہوا, آپ قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچا, ساری محنت بھی ضائع گئی, اور جو امیدوار تھے جو پہلی لسٹ میں سلیکٹ ہوئے تھے ان بیچاروں کے ساتھ بڑی ناانصافی, ان کو تو باقاعدہ طور پہ مختلف ممالک بھی اپوائنٹ کر دیے گئے تھے, صرف وزیر اعظم نے سائن کرنے تھے اس لسٹ کے حوالے سے. سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ لمبس کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا, اور آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے بھی اس کو, جس وقت آپ بیوروکریسی میں تھے آپ نے بھی اس کو سٹارٹ کیا, تو میرے کورسپونڈنٹ نے بھی یہاں پہ یہ بتایا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹینڈر ہے نہ کوئی کچھ ہے, بس سیدھا ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسائن کر دی جاتی ہے. یہ اسائنمنٹ لمبس کو بھی ڈائریکٹلی اس کو اسائن کر دیے گا, تو آپ نہیں سمجھتے کوئی کمپٹیشن کی فضا ہونی چاہیے؟ وہ درست ہے, بات یہ ہے کہ اس پہ خرچہ تو ہوا ہوگا, مگر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ٹینڈر نہیں ہوتا. مثلا ڈاکٹر اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہو نا تو اس پہ ٹینڈر نہیں کریں گے, وکیل سلیکٹ کرنا ہو تو اس پہ بھی ٹینڈر نہیں کریں گے. تو یہ بھی اس قسم کی چیزیں ہیں نا کہ آپ نے ادارے کی کریڈیبلٹی دیکھنی ہے,
کہ بھئی یہ ادارہ جو ہے اس میں مینوپولیشن نہیں ہو سکتی, اس کو کوئی اپروچ نہیں کر سکے گا, اس کو ہیرا پھیری نہیں کر سکے گا, تو اس میں اگر ان کے ذہن میں لمس کا جو ہے وہ درجہ ایل ٹی ایس سے بہتر نظر آیا تو انہوں نے لمس کو سلیکٹ کر لیا. تو سر یہ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ جس نے پہلے این ٹی ایس سے کروایا اور پھر لمس چلا گیا؟ ہاں یہ تو پھر میرا خیال ہے اس کی کوئی ہونی چاہیے, تفتیش ہونی چاہیے. بٹ دیکھیے 89 lakhs لارج اماؤنٹ لگتا ہے, مگر اگر افسر اس ایکسرسائز سے درست چلے جائیں تو وہ 3 سال جو وہاں گزاریں گے اس سے کہیں اس سے زیادہ پیسے بچا سکتے ہیں بنسبت ایسے کہ اگر نا اہل افسر چلے جائیں. تنظیم مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, اس پہ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے مگر اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے جو فارمر بیوروکریٹ سینئر تسنیم نورانی اپنی اوپینین ہمیں دے رہے تھے, میں خواہش سے ذرا دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے تو صرف اس بات کا ایک سوال چاہیے کہ پہلے ساری چیزیں ہو گئیں, آپ ایک تھورو پروسیس کو اڈاپٹ کرتے ہیں این ٹی ایس کے ذریعے, پھر آپ اسی پروسیس کو دوبارہ ری اڈاپٹ کرتے ہیں لمس کے ذریعے, مگر یہ جو پیسے کا ضیاع ہے, جو امیدواروں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اس میں جو قومی خزانے کا نقصان پہنچا, وقت کا ضیاع ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار گورنمنٹ ہے. ایل انٹینشن ہے ان کے. میں نورانی صاحب کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. اگر تو این ٹی اے ایس سے اگر یہ مطمئن نہیں تھے تو یکدم 15 دن کے بعد لمس کا کرتے, 8 مہینے کے بعد تو ایل انٹینشن ان کے ظاہر ہو جاتے ہیں. دوسری بات ہے اس لسٹ میں صوبوں کا کوٹے کا ذکر نہیں ہے. مثلا ان میں سندھ کو 2 دیا گیا ہے, 2 گئے اور پنجاب کے 15 ہیں اور 1 گیا ہے بلوچستان کو. اور نہ آزاد کشمیر, نہ خیبر پختونخوا, نہ گلگت بلتستان, نہ فاٹا. یہ سارے جو یعنی جہاں یہاں سے جن لوگوں کو یہ ایکسپلوجر چاہیے کہ وہ واپس آ کے وہاں پہ کوئی پرفارمنس دے سکے, وہ بالکل نہیں. ایک تو کوٹا کا خیال نہیں کیا گیا, دوسرا پروموشن زون, یہ سب ایل انٹینشنز ہیں ان کے اور میلیفائڈ انٹینشنز ہیں. اچھا خواجہ صاحب, میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید جو کمپیٹنسی گورنمنٹ کی نظر نہیں آتی نہ ہی بیوروکریسی میں, شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈھوکزم کے سلسلے کو بہت زیادہ اڈاپٹ کیا ہے گورنمنٹ نے. اگر ہم جاتے ہیں یعنی تقریباً آدھے سے زیادہ ٹینیور یہ گورنمنٹ پورا کر چکی ہے, لیکن آپ کے پاس آج تک منسٹر آف فارن افیئرز نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ نیچے ہیں تو بہت زیادہ سیکٹریز جس میں یعنی اگر آپ منسٹری آف ڈیفینس کا دیکھیں, ادارے ہیں اس میں انہوں نے اڈاپٹ ہی نہیں. منسٹری آف ڈیفینس کا جو ایڈیشنل چارج ہے وہ خواجہ آصف کے پاس ہے, ایکچوئل وہ منسٹر ہیں واٹر اینڈ پارک کے. جو آپ کی لا منسٹری ہے اس کا چارج پرویز رشید صاحب کے پاس ہے, یعنی وہ انہیں دیا ہوا ہے انفارمیشن کے وہ ایکوریٹ منسٹر ہیں. 5 سے 6 وزارتیں ایسی جن کے سیکٹری گریڈ 21 کے نہیں وزارتیں, آئی ٹی, تجارت, نجکاری کمیشن, پانی و بجلی, سول ایویشن. یہ یعنی میجر وزارتیں آپ کی جن سے ڈیلی مجھے آپ کو لوگوں کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑتا ہے. سارے ڈاکزم پہ چل رہے ہیں. اصل میں کیا گھر پہ بیٹھ کر سارے مسئلے حل کرنے ہیں. نہیں, اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ کیوں پرمننٹ سیکٹری یا منسٹر اپوائنٹ نہیں کرتے؟ کیا یہ مطمئن نہیں ہے ایڈ ہاک والے سے تو جو مرضی آپ کام کروا لو نا, جب مرضی اس کو ٹرانسفر کر دو. ان کے جو وشز ہیں وہ قبول نہیں ہوتی تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. اگر کسی کو پرماننٹ رکھتے ہیں تو اس کو ٹینیور طور پہ 2 سال 3 سال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ بھی چیزیں ہیں. انکمپیٹنٹ اگر پیچھے 20 گریڈ کا آدمی 22 گریڈ میں بیٹھا ہوگا تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا طاہر شیرانی, مجھے بتائیے گا کہ صوبوں کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے, ہر مرتبہ جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشیوں کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس میں جو صوبوں کا کوٹا ہے تو اس کو آبزرو کیا جائے, تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہر صوبے سے نمائندگی ہونی چاہیے. لیکن پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سب سے زیادہ 15 جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہیں وہ پنجاب سے تعینات وہ ڈومیسائل کے حساب سے تعینات کیے ہوئے. جی بالکل. اس کو 2 سندھ سے ہیں, 1 بلوچستان کے. حالانکہ جو سب سے زیادہ کمیونٹی ہے پاکستان سے باہر وہ آزاد کشمیر, وہ آزاد کشمیر, کے پی کے ان علاقوں سے زیادہ ہے, اس کے باوجود نہیں رکھا گیا. اور خاص طور پہ آپ کا جو مڈل ایسٹ ہے, جو آپ کا سعودی عرب ہے, یو اے ای اور یہ باقی جو ریاستیں ہیں, یہاں پہ جو کے پی کے سے تعلق رکھنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں وہ یہاں پہ گئے ہوئے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاؤں کہ جب 30 اور 31 مارچ کو جو 66 کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے ریٹن ٹیسٹ پاس کیا تھا, ان کو انٹرویوز ہوئے تھے, 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا. 30 مارچ کو 33 کا انٹرویو ہوا تھا, 31 کو بھی 33 کو ہوا تھا. 31 مارچ کو جب 33 گروپ والے گروپ کا انٹرویو ہو رہا تھا تو کمیٹی روم میں سارے کینڈیڈیٹس بیٹھے تھے, انٹرویو کے لیے ویٹ کر رہے تھے. تو اسی دوران سیکٹ HRD آتا ہے کمیٹی روم میں اور تمام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا چانس تو کوئی نہیں ہے اپوائنٹمنٹ کا. انٹرویو سے پہلے انہیں بتا دیا جاتا ہے. تو آپ بہرحال انٹرویو دے دیں لیکن چانس آپ لوگوں کا نظر کوئی نہیں ہے. کس طرح HRDs کو کہہ سکتے ہیں آگے کینڈیڈیٹس کو؟ یہ اس سے جو میلیفائڈ انٹینشن ظاہر ہوتی ہے, اس پہ حکومت کی بدنیتی پر سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر انہوں نے انٹرویو میں اگر سپوز ایک کے ریٹن ٹیسٹ میں 66 مارکس ہیں اور اس کے
दूसरे के 69 हैं। हो सकता है वो इंटरव्यू में उससे कम्पीट कर ले, उससे ज़्यादा उसके नंबर हो जाएं, लेकिन इंटरव्यू में एक जैसे सवाल सबसे पूछे गए, कोई कंपटीशन का माहौल नज़र नहीं आ रहा। मेरे बहुत सारे लोगों से बात हुई है जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने कहा सबसे एक जैसे सवाल पूछ रहे थे कि आप का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन उसके साथ मैच करे या नहीं करे। इस किस्म के 2-3 सवालात हर एक से 3-4 मिनट एवरेज सवाल किए गए और उसके बाद समरी तैयार की जाती है और समरी के बाद पीएम सेक्रेटेरिएट को ये रिकमेंड किया जाता है कि जो हमने क्राइटेरिया दिया था एलिजिबिलिटी प्रमोशन जोन का, उसमें से ग्रेड 19 को रखा जाए, उसमें से 17-18 ग्रेड को निकाल दिया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रेड 17 के इन्होंने मलेशिया में ग्रेड 17 का अपॉइंट किया है, यूके में ग्रेड 17 का किया है, ठीक है, मिलान इटली में ग्रेड 17 का किया है। ग्रेड 17 इनके 3-3, 4-4 साल टोटल सर्विस में हुए हैं, यानी अभी नोटिंग के पीरियड में कि वो नोटिंग अभी सीख रहे हैं, उनको इन्होंने स्टेशन दे दिए। जूनियर अफसरान को जानबूझ के बड़े मेजर स्टेशन दे दिए गए हैं और स्टेशन वहां पे क्या रोल प्ले करेंगे? स्टेशन के एलोकेशन में इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया कि आपने किस कैंडिडेट को कौन सा स्टेशन एलोकेट करना है। तो इससे भी मेलिफाइड इंटेंशन जाहिर होती है, हुकूमत पर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है। अगर आपके पास ग्रेड 19 के हैं, ग्रेड 18 के आपके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद उनको स्टेशन के एलोकेशन में ग्रेड 17 को क्यों प्रेफर किया गया है। और इस मरतबा डीएमजी के 7 अफसरान को अपॉइंट किया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो पहली लिस्ट थी उसमें फिर भी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग, आईएसआई के थे, पुलिस के थे। ये जो दूसरी लिस्ट बनी है इसमें ना ही किसी को इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा है और ना ही किसी पुलिस सर्विस का बंदा है, तो उनको क्यों से डिप्राइव्ड ऑफ कर दिए गए? ये जब प्रोसेस होता है बाकायदा, इसमें कोई आईएसआई का सिक्योरिटी दारों का कोई कोटा नहीं, ये ओपन मेरिट होता है, प्रोसेस होता है, कंपटीशन प्रोसेस है। जो पिछले प्रोसेस में 3 आईएसआई के लोगों ने क्वालिफाई किया था, रिटर्न में भी, इंटरव्यू में भी, और तीनों को रिकमेंड किया गया था फॉर द अप्रूवल, लेकिन उसके बाद तीनों को रिजेक्ट किया जाता है, उसके साथ साथ पूरी समरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उसके जो दूसरा प्रोसेस होता है, ना उसमें कोई सिक्योरिटी इदारा इंटेलिजेंस एजेंसीज का होता है और ना ही कोई पुलिस सर्विस का है, जो अपॉइंट 18 हुए हैं, पुलिस सर्विस का भी कोई नहीं है। 18 के 18 में कोई सिक्योरिटी इदारों का नहीं है और ये पहली मरतबा हो रहा है कि किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी अफसर इसमें अपॉइंट नहीं किया गया है। हालांकि इस तरह तो नहीं है, ये ओपन मेरिट के जरिए चीज़ें होती हैं। ओपन मेरिट के बाद इस तरह अगर ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि पिछली मरतबा डीएमजी का एक ऑफिसर था, इस मरतबा उन्होंने 7 कर दिए हैं डीएमजी ऑफिसर अपॉइंटमेंट। एक तो आप जो क्राइटेरिया आपने दिया हुआ है इश्तिहार में दूसरी मरतबा, उसमें आपने एज बाइफरकेट कर दी है, यानी ग्रेड 17 के लिए 35 साल, 18 के लिए 40 साल, 19 के लिए 48 साल। हालांकि कभी ऐसा नहीं होता। अपर एज लिमिट दे दी जाती है 56 साल कि आप एज लिमिट अपर, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा आप उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अपनी मर्जी के रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तमाम भर्तियों में बनाए गए हैं जो मेरिट पे फॉल नहीं करते। इस तरह की सर्विसेज इससे पहले जो है और प्रैक्टिस इससे पहले अडॉप्ट नहीं की गई, मगर इस बार ये की गई है। बहरहाल इस पर मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मगर इस वक्त के बाद। वेलकम है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले क्राइटेरिया का जिक्र किया जा रहा था। मैं तसीम नूरानी साहब दोबारा जरा गुफ्तगू में आपको शामिल करना चाहूंगा। मेरे जो रिपोर्टर हैं यहाँ पे ताहिर, उन्होंने क्राइटेरियाज दिए। सर, क्या इस तरह के क्राइटेरियाज होते हैं नूरानी साहब? देखिए, एक तो ये है कि मैं आपको गुजारिश करूं कि क्राइटेरिया फिक्स करना पहले जरूरी होता है, मगर ये है कि मेरे इत्तला के मुताबिक जो आप प्रोविंशियल कोटा की बात कर रहे थे ना सर, वो एक दफा जब सर्विस में बंदा आ जाता है और फिर एग्ज़ाम ऑल पाकिस्तान बेसिस पे सिलेक्ट हो जाता है और एग्ज़ाम ऑल पाकिस्तान बेसिस पे होता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अनलेस के पहले से वाजे किया जाए तो इस किस्म की पोस्टिंग्स में क्राइटेरिया होता है उसका कि जी इतने बंदे इस सूबे के होंगे, इतने बंदे इस सूबे के होंगे। दूसरा ये है कि जो आपने कहा ना, ये पोस्टें जो हैं कि जी फ़लाँ जूनियर भेज दिया गया, नॉर्मली एक स्टेशन पे पहले से सैंक्शन पोस्ट होती है कि ग्रेड 17 का यहाँ है, ग्रेड 18 का यहाँ है, ग्रेड 19 का यहाँ है। वो चेंज कर देते हैं मिनिस्ट्रियों वाले बाद में, मगर ये आपको देखना होगा कि अगर इन जगह पोस्टिंग्स पहले ही ग्रेड उस स्टेशन की हो तो फिर मेरा ख्याल है कि उसमें ज़्यादा कोई उज़र नहीं होना चाहिए। जब पोस्टें सैंक्शन होती है ना एम्बेसीज में, तो उसमें होता है कि ये काउंसलर लेवल का होगा, ये फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल का होगा, ये जिस लेवल, तो उसमें ग्रेड 17, 18, 19 की पोस्टें सैंक्शनड होती हैं। ये नहीं होता कि यूके में सिर्फ कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर। तो अगर ये पोस्टिंग्स की गई हैं, उन पोस्टिंग्स के बरक्स अगर वहाँ सपोजिंग ग्रेड 18 का है और ग्रेड 17 का लगा दिया गया है, फिर तो उज़र कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो
مگر آپ اگر ان منسٹریوں میں ان ایمبسیز کا چیک کریں گے تو اس پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کس ہے. مگر یہ بالکل درست ہے کہ جہاں تک فائنل پوسٹنگز کی بات آ جاتی ہے نا، وہاں پھر لمس کا امتحان اور انٹرویو جو ہے اگر وہ درست بھی ہوا ہو اس میں لائکس اینڈ ڈس لائکس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. یہاں پہ ایک اور جو فگرز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا ایڈوکزم کے اوپر. لائک آپ کی جو فارن منسٹری ہے، آپ کا فارن منسٹر ہی نہیں ہے تو فارن منسٹری نے کیا چلنا ہے. اسی طرح جو کئی اور امپورٹنٹ محکمے ہیں جن میں آئی ٹی ہے، کامرس منسٹری ہے، پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے، پانی اور بجلی ہے، اس کے سر پرماننٹ سیکٹری نہیں ہے، ایڈ ہاک کے سیکٹری ہیں. آپ چونکہ فارمر سیکٹری بھی رہے ہیں، فیڈرل سیکٹری اور سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ان پرٹیکولر محکموں کے اوپر جو ہے وہ جو پراپر سیکٹری ہیں وہ نہیں لگائے جا رہے، ایڈ ہاک سیکٹری سے کام چلایا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ بڑی فیلنگ ہے گورنمنٹ کی، اس گورنمنٹ کی، اور بات یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اور جو ہمارے صوبوں میں چیف سیکٹریز ہیں ان کی وہ پاورز نہیں رہیں جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. ان کا کام تھا کریئر پلاننگ کرنا، ان کا کام تھا متعلقہ افسر کو درست طریقے سے پوسٹ کرنا. یہ پی ایم ہاؤس کا کام نہیں ہوا کرتا تھا. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے بحال کر رہے ہیں ان کی پاورز، مگر مجھے ابھی اس کا عملی چیز نظر نہیں آئی. بٹ یہ ہے کہ جب تک کہ بیوروکریسی کا ہیڈ، آرمی کیوں اچھی چلتی ہے کہ سب فیصلہ چیف کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ان کی ایم ایس برانچ کرتی ہے ایک نظام کے تحت. تو اسی طرح آپ کی جو اس وقت بیوروکریسی کی سب سے وجہ ڈکلائن کی ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں میں چیف سیکٹری امپاورڈ نہیں ہے اور مرکز میں اسٹیبلشمنٹ سیکٹری امپاورڈ نہیں ہے، پولیس کا انسپیکٹر جنرل امپاورڈ نہیں ہے. یعنی سر امپاور ہے کون؟ امپاور وہ سینٹرل جو پی ایم سیکریٹریٹ اور سی ایم سیکریٹریٹس جو ہیں، صوبوں میں سی ایم سیکریٹریٹ ہیں اور پی ایم سیکریٹریٹ ہیں. نورانی صاحب صرف آخر میں مجھے یہ بتا دیجیے گا، جو ایڈ ہاک سیکٹری لگائے جاتے ہیں تاثر تو یہی آتا ہے کہ ان سے اپنی مرضی کا جو مرضی کام کرا لو، کیونکہ وہ بھی ایک اپ گریڈ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے جس کے وہ اہل نہیں ہیں، اور اس بیس پہ ان سے جو مرضی کام چاہو وہ کرا لو. یہ بھی ہے، اور دوسرا انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ سیکرٹری لگاتے ہی اس بندے کو نہیں ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ عذر زیادہ کرے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تسلیم نورانی صاحب. میں خواجہ صاحب آخر میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو اب سارا یہ جو گھپلے ہیں، یہ فائلیں میرے آگے پڑی ہوئی ہیں، اس کے ذمہ داران کون ہیں اور ان کے خلاف آپ کیا کارروائی سمجھتے ہیں کہ ریکمینڈ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اول تو یہ جو 8 مہینے فائلیں پرائم منسٹر کے پاس پڑی ہوتی وہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ گھپلے یہ ہیں کہ بھئی ان کو اپنے مرضی کے لوگ لانے ہیں، ایک صوبے سے لانے ہیں. تیسری یہ بات ہے کہ نورانی صاحب جو کہہ رہے تھے یہ اختیارات پہلے تھے، جب پرویز مشرف آئے یہ انہوں نے سارا نظام کو درہم برہم کر دیا، اور اس کو بحال کرنے کے لیے ہم نے بھی تھوڑی بہت کوشش کی اور یہ بھی کر رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں یہ گڈ گورننس ہے؟ نہیں بھائی، یہ گورننس صحیح نہیں ہے. آپ کو سیکرٹری پرماننٹ رکھنا ہے، آپ کو جو ہے ریزلٹس جلدی دینے ہیں، اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن چلنا ہے، گڈ گورننس. اور جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں گڈ گورننس کے، یہ تو مسلم لیگ ناکام ہوئی ہے نا. یہ بڑی بڑی دعوے کر کر انہوں نے کیا نہیں کیا. انہوں نے کہا الیکٹریسٹی دیں گے، انہوں نے کہا کہ ٹینڈرز ہم ٹینڈر یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی پیپرا کچھ نہیں ہے. پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد یہ جو مثال کے طور پر یہ جو لسٹ ہے جو آپ کے کرسپونڈنٹ نے یہ سارا اسکیم ڈسکور کیا ہے، مبارک کا ذمہ دار ہے. اور بلکہ میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرتا رہوں کہ میاں منان صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں. ہی پرومس ٹو بی ٹو پارٹیسپیٹ ان دا پروگرام، اور انہیں کیمرہ بھیجا گیا، مگر انفارچونیٹلی وہ میرے خیال ہے جس وقت انہیں سبجیکٹ سارے اچھے سے پتہ چلا ود دوز تھنگس کہ جی یہ فیکٹ سارے ہمارے پاس ہیں، تو وہ اب فون ہی پک نہیں کر رہے ہیں. وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے شاید کہ میں اب اس پہ آ کے کوئی کمنٹ. وہ آ کر کہتے کہ بھائی اگر غلط ہوا ہے تو ہم درست کرتے، یہی کہہ دیتے نا. تو اس میں کوئی بلکہ کوئی اور بھی پی ایم ایل این کا آنے پہ تیار نہیں ہے کہ جی آپ اس پہ ہم سے بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. مطلب ہے کہ یہ تو کھلم کھلا انہوں نے جو ہے گھپلے کیے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. اور انٹرنیشنلی سر یہ ویلفیئر کمیونٹی تاشی پاکستان میں نہیں لگنے. یہ باہر آپ کا امیج ہے جو لوگوں کو انہوں نے دینا ہے کہ دس از واٹ وی آر اینڈ وی آر ریپرزینٹنگ پاکستان. تو ہاؤ دے کین سرو دوز کمیونٹی آؤٹ سائڈ پاکستان وین دے آر ناٹ آن میرٹ. پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس پروگرام کے سننے کے بعد ان کو چاہیے کہ اس چیز پر دوبارہ نظر ثانی کریں
اور جو پہلی ان کی لسٹ ہے اس کو ہی بحال کر دیں. ہاں تاکہ لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جاتا ہے. بہت شکریہ کریم خواجہ, طاہر شیرانی بہت شکریہ, اور تسنیم نورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہرحال ناظرین, آج کے پروگرام میں جو حکومت کے بڑے بڑے دعوے ہیں گڈ گورننس کے, اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم نے رکھی کہ کس طرح سرکاری افسران کا استحصال کیا گیا, کس طرح ان کے میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی, اور جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز باہر تعینات کیے گئے ہیں ان کی ایکچوئل ریئلٹی کیا ہے. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی خدمت کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال جو بندہ خود میرٹ پہ ہے وہ جو میرٹ پہ نہیں ہے وہ آگے جا کے میرٹ پہ کوئی کام کر سکے. بہرحال ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. ہمارا فیس بک اور ٹویٹر آئی ڈی آپ کے سامنے ہے. دیکھتے رہیے ڈان نیوز.